अस्सलाम वालेकुम। अब तलक न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा हसन। आज के प्रोग्राम इंसाफ सबके लिए में हमारा आज का मौजू है इंसाफ। हमेशा की तरह स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं रियाज अरशद नियाज़ी साहब, जो कि एक्स प्रेसिडेंट बार पाकपतन भी रहे हैं। हम आज उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि इंसाफ क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम आयशा, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज मुझे अपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया और एक बहुत ही अहम इशू और एक अहम मसला नुक्ता है जो इंसाफ, उस पे बात करने के लिए मुझे बुलाया गया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इंसाफ क्या है और ये मुआशरे में क्यों ज़रूरी है। हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपने क्वेश्चन किया है। सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि इंसाफ क्या है, हमारी ज़िंदगी में इसकी क्या अहमियत है जी। और इंसाफ हमारे लिए कैसे हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो आयशा, अगर आप पीछे हमारे ज़िंदगी में नज़र दौड़ाएं तो आज से 1400 साल पहले जब इस दुनिया में इस्लाम का पैगाम दिया गया जी, तो उस वक्त मज़हब किसी न किसी सूरत में मौजूद था जी। कोई बुतों की पूजा करता था, कोई आग की पूजा कर रहा है, कोई पत्थरों की पूजा कर रहा है, यानी कि मीनिंग देयर बाय कि मज़हब मौजूद था जी। और उस वक्त हालात ये थे कि पूरी दुनिया में ना तो इंटरनेट था, ना मोबाइल था, ना टेलीविज़न, ना अखबार, ना रेडियो, कोई सहूलत नहीं थी, अवाम भी पढ़े लिखे नहीं थे जी। तो मज़हब इस्लाम जो था उसमें ऐसी कौन सी खूबी थी कि 13 साल में हमारी एक जगह पर हुकूमत बन गई। तो अगर हम उस फ़लसफ़े को समझने की कोशिश करें तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते हुए एक मैसेज दिया कि मैं आज एक ऐसा मज़हब लेकर आ रहा हूँ, एक ऐसा निज़ाम लेकर आ रहा हूँ जिसमें तमाम लोग बराबर होंगे और जो इंसाफ पर मबनी होगा जी। जिसमें किसी गोरे को काले पे, अरबी को अजमी पे, ताकतवर को कमज़ोर पर, किसी को किसी पर फौकियत नहीं होगी। और यही हमारा बेहतरीन असूल है जो आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी वज़ा करके गए। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने इस असूल को छोड़ दिया, जिसकी वजह से हम पीछे जा रहे हैं। आज अगर किसी कौम ने तरक्की की है, आज हम देखते हैं कि अमेरिका वो पूरी दुनिया पे रूल कर रहा है। जी बिल्कुल। क्यों रूल कर रहा है? क्योंकि उसने ताकतवर और कमज़ोर के फ़र्क को ख़त्म कर दिया, इंसाफ पर मबनी मुआशरा लेकर आ गया, गोरे और काले के फ़र्क को ख़त्म कर दिया, इंसाफ पे मेरिट का निज़ाम लेकर आ गया। उन्होंने कहा कि अगर बराक ओबामा नस्लन वो काला है लेकिन वो मेरिट पर आता है, इंसाफ पर आता है, तो वो दो दफ़ा प्रेसिडेंट बन गया। लिहाजा तो साबित ये हुआ कि अगर किसी मुआशरे ने तरक्की करनी है तो उस माशरे में इंसाफ का होना बहुत ज़रूरी है। कोई मुआशरा इंसाफ के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। जी बिल्कुल ऐसा है। रियासत, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि इस्लाम में जो इंसाफ है वो इस्लाम हमें इंसाफ का दर्स क्यों देता है और क्या दर्स देता है। देखिए, इंसाफ जो किसी एक शुबे में इंसाफ नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि इंसाफ हमने अदालत में करना है। जी। मुआशी इंसाफ भी इंसाफ है, अदालती इंसाफ भी इंसाफ है। अब लोगों को अगर पैसा बनाने का मौका बराबर हर बंदे को यकसा देंगे तो ये भी इंसाफ है। अगर किसी बच्चे को यकसा मौका दिया जाएगा, एक जैसा निसाब दिया जाएगा, तो ये भी इंसाफ है। तो इंसाफ किसी एक जगह पर फिक्स नहीं किया जा सकता कि किसी एक जगह पर इंसाफ होगा। इस्लाम ये कहता है कि इंसाफ का मतलब है कि हर शोबे में इंसाफ किया जाए, मेरिट का बोलबाला किया जाए, खा वो अदालती इंसाफ हो, खा वो मुआशी इंसाफ हो, हर अमीर और गरीब का फ़र्क हो, ताकतवर और कमज़ोर का फ़र्क हो। जब किसी बादशाह के सामने जाएंगे, किसी काजी के सामने जाएंगे, किसी अदालत में जाएंगे, तो वो सब बराबर आ जाए। तो ये इंसाफ बुनियादी तौर पर इस्लाम में भी इसी का यही कॉन्सेप्ट दिया गया। जी बिल्कुल। रियासत, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि हम बात कर रहे हैं इंसाफ पे, क्या इंसाफ के बगैर हमारा मुआशरा चल सकता है?
دیکھیں یہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو قول ہے جی بے شک کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. جی بالکل. جس معاشرے میں ناانصافی ہوگی وہ معاشرہ نہیں چل سکتا, نہ وہ معاشرہ چل سکتا, وہ نہ وہ نظام چل سکتا ہے, نہ ملک چل سکتا ہے. تو یہ تو ہمارے مولا علی حضرت علی کرم اللہ وجہ فرما گئے ہیں اس دنیا میں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی معاشرہ انصاف کے بغیر ترقی کر سکتا ہے. نہ تو انصاف کے بغیر معاشرہ ترقی, نہ ملک ترقی, نہ ہی سسٹم کو چل سکتا ہے. تو یہ انصاف جو ہے یہ ہماری ترقی کے لیے, ہمارے معاشرے کے لیے, ہمارے زندہ رہنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. جی ریاض صاحب یہ بھی کہیے گا کہ انصاف نہ ہونے سے ہمارے معاشرے پر کیا اثر پڑتا ہے اور کن مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں انصاف نہ ہونے سے, دیکھیں اگر انصاف نہیں ہوگا, آج آپ دیکھیں کہ لوگوں کے اندر فرسٹریشن کیوں ہے, لوگ قتل و غارت پہ کیوں چلے جاتے ہیں, جرائم کی طرف کیوں چلے جاتے ہیں. جب کسی نوجوان کو آپ موقع نہیں دیں گے, نوجوان کا دل کرتا ہے کہ میں نے ترقی کرنی, میں نے پیسہ بنانا ہے, میں نے آگے جا کے محنت کرنی, لیکن اسے آپ موقع نہیں دیں گے, انصاف نہیں کریں گے, تو وہ کیا کرے گا, وہ مجبوراً کسی جرم کی طرف چلا جائے گا, وہ مجرم بنے گا. فرسٹریشن میں آ کر ابھی آپ دیکھیں گے کہ خودکشیاں ہو رہی ہیں, یہ کیوں ہو رہی ہیں, فرسٹریشن کا شکار ہے. اگر اس معاشرے میں انصاف ہوتا, اگر اس معاشرے میں انصاف ہوتا, جرائم کے ریٹ کم ہو جائیں گے, اور جو نوجوان ہیں وہ بھی سمجھیں گے کہ ہم جائز طریقے سے کام کر کے اپنا پیسہ کما سکتے ہیں, انصاف ہمیں ملے گا, ہمیں میرٹ پہ کام ملے گا. ابھی دیکھیں نوجوان جو ہیں بیچارے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نوجوانوں کے ساتھ, خاص طور پر طلبہ کے ساتھ بڑی ناانصافی ہے کہ ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں پڑھ لکھ کے افسر بنوں, میں سی ایس ایس کر جاؤں. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اس طالب علم کو وہ کتاب ہی نہیں پڑھاتے ہم. ہمارے ان شہروں میں جو خاص طور پر پاک پٹن جیسا شہر ہے, یہاں پر وہ نصاب ان کو نہیں پڑھایا جاتا, اور جو بڑے شہر ہیں وہاں کے جو اوسط طلبہ ہیں وہ ہمارے بہترین طلبہ سے بہتر ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس کتابیں اور ہیں. تو یہ بنیادی انصاف کے اصولوں کے خلاف ہے کہ آپ ہمیں وہ کتاب ہی نہیں دیتے جس کو سامنے رکھ کر آپ نے سی ایس ایس کا امتحان لینا ہے, مقابلے کا امتحان لینا ہے. تو یہ انصاف نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ہمارے ان علاقوں کے جو طالب علم ہیں وہ ان کے ساتھ پیچھے رہ گئے دوڑ میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ سب کا نصاب ایک کر دیا جائے اور تمام جو طالب علم ہیں ان کو موقع دیا جائے, تاکہ جو پاک پتن کا طالب علم وہ بھی آگے جا کر سوچ سکے کہ میں ایک اچھا افیسر بن سکوں گا, میں سی ایس ایس کر کے ڈپٹی کمشنر بن سکتا ہوں, میں ایس پی بن سکتا ہوں. لیکن چونکہ ہمارے پاس وہ نصاب نہیں ہے تو ہمارے اندر وہ سوچ بھی نہیں آتی, ہماری سوچ ہی چھوٹی رہ جاتی ہے. اگر یہاں کا کوئی نوجوان کلرک بن جائے تو بس جی اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہو گیا, سرکاری نوکری مل گئی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے پاس بھی ذہین ہے, ٹیلنٹ. ابھی پچھلے دنوں پاک پٹن میں ایک پروگرام ہوا تو میں بڑا پریشان کہ پاک پٹن میں اس قدر ٹیلنٹ موجود ہے, اس قدر ٹیلنٹ موجود ہے. اور اگر دیکھیں تو بڑے بڑے شعبوں میں پاک پٹن کے لوگ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دھرتی میں, اس مٹی میں, اس معاشرے میں, اس جگہ میں کوئی نقص نہیں ہے. اگر نقص ہے تو وہ ہمارے سسٹم میں, وہاں پر انصاف نہیں ہے, ہمیں وہ برابر کی کتابیں نہیں دی گئی, ہمارے طلبہ کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا. اور جہاں پر انصاف نہیں ہوگا وہاں کا معاشرے میں بددلی, فرسٹریشن پیدا ہوگی اور وہ پیچھے رہ جائے گا معاشرہ. یہ بھی بتائیے گا کہ ہمارے ادارے عوام کو انصاف کی فراہمی میں کیا رول پلے کر رہے ہیں, ان کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں اگر عمومی طور پر دیکھا جائے تو ہماری نظر میں ایک ہی چیز آتی ہے کہ عدالتی انصاف. ہم دیکھتے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں وہ انصاف فراہم کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو پولیس وہ بھی بڑا اس میں میٹر کرتی ہے جی انصاف کی فراہمی میں. وہ چونکہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے تو بنیادی طور پر پہلا فرض اسی کا بنتا ہے, اس کے بعد کیس عدالت میں چلتا ہے. تو ابھی تک ہمارا جو مین پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا ایک غربت کی وجہ سے, میں یہ سمجھتا ہوں کسی حکومت کو بلیم کرنا کہ آج کی حکومت اچھی تھی پچھلی بری تھی, پیسے کی کمی کی وجہ سے اس جانب توجہ نہیں دی گئی. بدقسمتی یہ ہے کہ پولیس کا نظام, اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے اور اگر ہم اس میں اصلاحات نہیں کرتے اس کے خاطر خواہ نتائج نہیں نکل سکتے. یہ جو پولیس کا نظام ہے یہ لوگوں کو ڈنڈے کے ساتھ کنٹرول کرنے کے لیے بنایا گیا تھا. پولیس کی تعداد کم ہے اور ان پہ کام کا برڈن زیادہ ہے, وہ کبھی بھی انصاف نہیں کر سکتے چونکہ وہ اپنا خود فرسٹریشن کا شکار ہیں. ابھی دوسرا ادارہ اگر آپ کریں تو عدلیہ کا ادارہ ہے. تو عدلیہ کے ادارے میں بڑا ہوپفل ہوں کہ اس میں بہتری آ رہی ہے. اگر آپ دیکھیں تو مقدمات کی تعداد بڑھ چکی ہے. جہاں پر پہلے 5-6 ججز تھے پاک پٹن میں, اب 20 کے قریب ججز ہیں اور ان کے پاس بھی لسٹ کافی بڑی ہے. اس کا مطلب ہے کہ عوام اس سسٹم پہ اعتماد کرتے ہیں, اسی لیے اس عدالتوں میں جاتے ہیں. تو ججز کی تنخواہیں بڑھانے سے مسئلہ حل نہیں ہوا. تو لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے وقتوں میں جو ہماری عدلیہ ہے یہ بہتر پرفارم کرے گی. ہماری بڑی توقعات ہیں. خاص طور پر میں یہ چاہوں گا کہ جو ججز نئے آئے ہیں ان کے اندر ایک چیز کی میں نے کمی دیکھی ہے کہ وہ فیصلہ لکھنے کی صلاحیت ان کی کم ہے. پروسیجر کا بھی انہیں کچھ اندازہ کم ہے, پریکٹیکلی انہوں نے کام کچھ کیا ہوتا ہے. بہتری کی بہرحال گنجائش موجود ہے ان میں بھی. تو یہ ادارے جو ہیں بنیادی طور پر ٹارگٹ آتے ہیں جب ہم انصاف کی بات کرتے ہیں, تو دونوں اداروں میں بہتری کی گنجائش موجود ہے. یہ بھی کہیے گا کہ اگر یہ ادارے انصاف فراہم کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو عوام کے پاس کون سا فورم ہے کہ وہ انصاف کے لیے وہاں پر جائے؟ دیکھیں, اگر یہ دونوں, میں تو نہیں سمجھتا کہ اگر اللہ نہ کرے یہ دونوں ادارے ناکام ہو جائیں, اگر یہ ادارے ناکام ہو جائیں, ایک چیز عائشہ آپ ضرور دیکھیے گا, کوئی بھی اسٹیٹ انڈیپینڈنٹ کوئی چیز نہیں ہے. اسٹیٹ قائم ہوتی ہے اس کے اداروں سے. اداروں میں پولیس بھی موجود ہے, عدلیہ بھی موجود ہے اور اس طرح دوسرے ادارے. اگر ادارے کام کرنا چھوڑ دیں, ادارے فلاپ ہو جائیں, ادارے فیل ہو جائیں, تو میننگ دیر بھائی کہ آپ کی اسٹیٹ ناکام ہو گئی ہے. تو اگر یہ ادارے کام کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر ہماری اسٹیٹ ناکام ہو جائے گی. تو یہ ہم ایسا تو خیر کبھی سوچ نہیں سکتے کہ یہ ادارے کام نہیں کریں گے. ادارے اچھا برا یہ تو ہوتا ہے, کبھی اچھا کام کر رہے ہیں کبھی برا کر رہے ہیں, لیکن بہرحال ان کو کام کرنا پڑے گا. ان کی بہتری کی گنجائش ہے اور انہی کو ہم نے بہتر کرنا ہے. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر معاشرہ ختم ہو جائے گا. دیکھیں, اگر عدالتوں میں لوگ نہیں جائیں گے خود, تو اس کا میننگ دیر بھائی لوگ خود فیصلہ کریں گے. تو خود فیصلہ کریں گے تو پھر تو ہم پتھر کے زمانے میں چلے گئے, جو طاقتور ہے وہ دوسرے کو کمزور کو مارے گا. تو پھر تو وہ کسی میں نہ تو اس میں امن قائم رہ سکتا ہے اور نہ ہی معاشرہ قائم رہ سکتا ہے پھر اگر یہ دونوں ادارے ہمارے ناکام ہوتے ہیں. تو ان میں وقتی ناکامی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بہتری کی گنجائش ہے, لیکن بہرحال یہ کام کر رہے ہیں ادارے. ریاض صاحب یہ بھی کہیے گا کہ انسانی معاشرے کو قائم رکھنے کے لیے انصاف کتنا ضروری ہے؟ ہاں, یہ انسانی معاشرے کو قائم کرنے کے لیے انصاف, معاشرے میں دیکھیں بہت سے اسپیکٹ آتے ہیں. ٹھیک ہے, معاشی انصاف بھی. اگر آپ رشتوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے تو گھر نہیں چلے گا. تو اگر آپ دوسرا کسی کو روزگار نہیں دے سکتے تو تب بھی ہمارا معاشرہ نہیں چلے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک وقت میں آپ تمام لوگوں کو بیوقوف بنا دیں اور انصاف نہ کریں, میرٹ پہ کام نہ کریں, لوگوں کو آپ, اب میں جو سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا اس وقت میڈیا ہے, جس لیول پہ اس نے
عام لوگوں کو اویئرنیس دی ہے، تو اس کے بعد کسی چیز کا چھپ جانا ممکن نہیں ہے۔ معاشرے کے اندر بھی اگر چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو فوراً میڈیا اس کو لے کے سامنے آ جاتا ہے، یہ دیکھیں جی یوسف رضا گیلانی نے فلاں نے نوکریاں دے دی، فلاں بندے نے اپنے فلاں بندے کو اپنا نواز دیا ہے۔ تو یہ جب تک ہم اس پہ میرٹ نہیں لے کے آئیں گے، لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا، بہتری نہیں آئے گی۔ لیکن ہم کوشش کرتے ہیں، امید کر رہے ہیں کہ معاشرے میں انصاف ہو اور تمام چیزیں میرٹ پہ ہوں۔ اس کے لیے ظاہر مل جل کے کوئی چیز ایک بندہ نہیں کر سکتا، یہ کولیکٹیولی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، لوگوں کا ایجوکیٹ کرنا پڑے گا ہمیں۔ جس طرح این جی اوز ہیں، یہ بھی مل کر کام کر سکتی ہیں، ضروری نہیں کہ ایک گورنمنٹ کے سیکٹر پہ کام کیا جائے، این جی اوز بھی لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتی ہیں تاکہ لوگوں کو ان کے حقوق کے بارے میں پتہ چلے، تو پھر ہی یہ انصاف کیا جا سکے گا، لوگوں کو پتہ چلے گا ہمارا رائٹ کیا ہے، تو اسی طرح انصاف ہمارا معاشرے میں قائم رہ سکتا ہے۔ جی ریاض صاحب، یہ بھی کہیے گا کہ تعلیم کتنی ضروری ہے انصاف کے حصول کے لیے؟ تعلیم دیکھیں، یہ تو جیسے ہمارے پیارے نبی نے کہہ دیا تھا کہ آپ تعلیم حاصل کریں، علم حاصل کریں، تو اب اس کے بعد تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم ان کے نظریے سے انحراف کریں کہ تعلیم کی ضرورت اہمیت ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال تعلیم کی، علم کی ضرورت ہے، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے ڈگریوں کو تعلیم سمجھ لیا ہے۔ ڈگریاں تعلیم نہیں ہیں، ڈگریاں آپ کو روزگار کا ایک تو دلوا سکتی ہیں، ذریعہ بن سکتی ہیں، لیکن ڈگریاں تعلیم نہیں ہیں۔ تعلیم وہ ہے جو آپ سیکھتے ہیں، ارد گرد کے ماحول سے سیکھتے ہیں، اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، اور جو کتابوں سے پڑھ کر آپ اپنا ذہن بناتے ہیں، وہ تعلیم ہے۔ ابھی تعلیم اور تربیت، اس کے موضوع پہ پچھلے دنوں بڑا زبردست ایک مباحثہ بھی سامنے آیا، اور اس میں دو چیزیں سامنے آئیں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت، یہ جو دوڑ شروع ہو گئی ہے نمبروں کی کہ آج ہم نے نمبر زیادہ لینے، تو نمبرز کی دوڑ میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تعلیم حاصل کر لی، تعلیم نہیں، بنیادی طور پر وہ ڈگریاں لے رہے ہیں۔ رٹا سسٹم ہے ہمارا، جو رٹا سسٹم میں جا کر ڈگریاں لے لیتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے جو ہمارے طالب علم ہیں ان کو بارے میں ایجوکیشن ان کے پاس اس کی کمی ہے، اس کا معیار میں سمجھتا ہوں اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی ہمارے لا کے شعبے میں انہوں نے بہت سی پاکستان بار کونسل نے تبدیلیاں کی ہیں، تو جس سے جو آپ کا جو ایشو ہے انصاف کہ وہ میرٹ کے جو واقعی جینوئن کام کرنا چاہتے ہیں وہی سامنے آ سکیں گے۔ اسی طرح ہمیں ہر شعبے میں اسی میرٹ کو سامنے لے کر، اسی انصاف کے تقاضے کو سامنے رکھ کر کام کرنا ہوگا تاکہ تمام ادارے اپنے بہتر پرفیکٹ کام کریں، تو پھر وہ اسی صورت میں ہوگا اگر ادارے کے اندر میرٹ ہوگا، ادارے کے اندر انصاف ہوگا۔ تو اگر میں اپنے بندے نوازنا شروع کر دوں، ایک وہ کیا کہتے ہیں ادارے کا سربراہ اپنے بندوں کو نوازنا شروع کر دے، جس طرح ہم نے دیکھیں پاکستان کے اندر پی آئی اے کو تباہ کر دیا، اسٹیل ملز کو تباہ کر دیا، کیوں؟ کیا کبھی کسی نے دیکھا کہ کیوں یہ ادارے تباہ ہوئے؟ کیونکہ ہر بندے نے، جو بندہ اقتدار میں آیا، جو بندہ اس کا چیئرمین بنا، جو اس کا سربراہ تھا، اس نے اپنے بندے نوازنے شروع کر دیں۔ پھر آپ کیا سمجھتے ہیں اداروں کے اندر انصاف کے لیے کیا ضروری ہے؟ دیکھیں ہمارے خود احتسابی کا نظام ہونا چاہیے، یہ چلتے رہتے پروسیس کا نام ہے، یہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ آج اس طرح چابی لگائی اور وہ اس میں میرٹ آ جائے گا، انصاف آ جائے گا، یہ پروسیس چلنے سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہم ادھر بیٹھے پروگرام کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے تو پروگرام نہیں ہوتے تھے، اس سے لوگوں کو اویئرنیس ہوگی، اور اگر کوئی انصاف سے ہٹ کر کوئی کام کرنے کی کوشش کرے گا تو لوگ اسے ٹوکیں گے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہو۔ تو اسی طرح سے جیسے اویئرنیس آئے گی، وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہتری آتی جائے گی، تو بہتری کا عمل بہرحال ہے، جاری ہے، اور ہمیں پر امید ہونا چاہیے کہ پاکستان کا مستقبل اچھا ہے، پاکستان کے اداروں کا مستقبل اچھا ہے، انشاءاللہ اس میں میرٹ ہوگا۔ وہی پیغام جو آج سے 1400 سال پہلے ہمیں دیا گیا تھا، ہم اس پر عمل درآمد کریں گے تو ہم ترقی کریں گے۔ سر یہ بھی کہیے گا کہ اگر اداروں کے اندر انصاف نہیں ہوتا تو اس کے لیے کیا پینلٹیز ہیں؟
دیکھیں اداروں کے اندر اگر انصاف نہیں ہوتا تو ہر ادارے کے اندر اس کے اپنے بائی لاس موجود ہیں. اگر آپ کے پاس آپ ادھر کسی لوکل عدالت میں جاتے ہیں, آپ کے پاس وہاں پر انصاف نہیں ملتا, اس سے ہائر فورم موجود ہے, اس سے ہائر فورم موجود ہے, اس کا الٹرنیٹو موجود ہے. انسان ہارتا اس وقت جب وہ دل سے ہار جاتا ہے. اگر وہ اپنا انصاف کے حصول کے لیے کوشش کرتا رہے, ایک دروازہ کٹکھٹایا نہیں ملا, دوسرا کٹکھٹایا, تو کسی نہ کسی جگہ سے اسے انصاف ضرور مل جاتا ہے, اور دنیا میں انصاف ملتا ہے. تو یہ اس پہ نا امید نہیں ہونا چاہیے. ہم اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا بہتر سوچے, پاکستان کی ترقی, اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں, دعا گو ہوں کہ پاکستان میں انصاف کا بول بالا ہو تاکہ پاکستان ترقی کرے. جی شکریہ. تھینک یو. جی ناظرین, آج کے پروگرام انصاف سب کے لیے میں ہم نے کوشش کی کہ ہم آپ کو بتائیں کہ انصاف ہے کیا. اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور دیکھتے رہیے اب تلک نیوز.